2 गज कार भागी, एकदम किसी ने कार रोकी जो कि नज़र नहीं आ रहा था। दरवाजे की झिरी हल्की सी खुली हुई थी, उसमें झाँक के देखा कि ये कार चला रहा है और कार जिस सिमत को जा रही है 2-2.5 गज के फासले पे कार को अचानक रोक दिया जाता है और उसको मोड़ा जाता है, पलट के फिर दोबारा डोरी खींची जाती है और वो कार बंटू की तरफ भाग के आती है। ये एकदम आंखें फटी की फटी रहती कि ये कैसे पॉसिबल है, वहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, ये कार वहाँ से हैंडल कौन कर रहा है, यहाँ तो बंटू कर रहा है, उधर कौन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोफेसर शमसुल हसन एक मरतबा फिर जिन सीरीज़ में आपकी खिदमत में एक नई किस्से के साथ हाजिर हुआ है। ये जो किस्सा आज हमारे पास आया है वो एक छोटी सी फैमिली का है, जिसमें 3 अफराद पर मुश्तमिल ये फैमिली है। ये कोई मिस्टर असलम है और उनकी मिसेज़ है फौजिया, और उनके साहबजादे जिनको बंटू के नाम से जाना जाता था। शरारती भी थे, बहुत ज़हीन भी थे। मेरी 3 अफराद पर मुश्तमिल छोटी सी फैमिली थी और बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रही थी। और ये एक प्राइवेट जॉब किया करते थे असलम साहब, जो कि फौजिया जो थी वो हाउस वाइफ थी। कमोबेश 8-9 साल से उस मकान में रह रहे थे और इस मकान की किसी किस्म की कोई तरमीम या रेनोवेशन वगैरह नहीं करवाई गई इस 8-9 साल में। लेकिन अब क्योंकि वो मकान 8-9 साल से बहुत ज़्यादा क्योंकि रंग रोगन ख़राब हो जाता है, पुराना हो जाता है और कुछ ज़रूरियात भी बढ़ती हैं इंसान की। अलगर्ज़ी कि इनकी ज़रूरत पूरी थी, लेकिन अब बच्चा भी माशाल्लाह बड़ा हो रहा था। तो ये तकरीबन बंटू साहब जनाब 6 साल की उम्र थी इनकी। तो बहरहाल ये कि इनका काम सारा दिन वीडियो गेम खेलना होता था और बस सारा दिन वीडियो गेम खेलना या टेलीविज़न पर कार्टून्स देखना, इनके बेहतरीन मशागिल में से 2 मशागिल थे। तो जनाब होता ये कि असलम साहब और मिसेस असलम ने कुछ एक नया फ़ैसला लिया कि जनाब रेनोवेशन हो जाए मकान की, ज़्यादा बेहतर है और कुछ अमेंडमेंट भी की जाए इसके अंदर। तो उन्होंने क्या किया जनाब, एक छत के ऊपर एक मज़ीद इन्होंने एक कमरा बना दिया और वो जनाब एक कमरा इनसा गेस्ट रूम के तौर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। अभी बमुश्किल तमाम 15 से 20 दिन गुजरे थे रेनोवेशन को। इनके घर में कुछ नागहानी कुछ इस किस्म की बातें होना शुरू हो गई कि जो इनके पूरे घर के लिए डिस्टर्बेंस का सबब बन गया। शुरू में तो ये बंटू साहब के साथ ही कुछ ऐसे मामलात होते थे। ये क्या करते हैं कि एक दिन ये गेस्ट रूम में, क्योंकि ये नया कमरा बना था, गेस्ट रूम में ज़्यादातर शौक़ इनको था बंटू साहब को बैठ के खेलने का। टीवी भी उन्होंने इत्तफाक़ी बात वहीं रखा हुआ था। तो अच्छा, अब जनाब हुआ ये कि ये अपना वीडियो गेम खेल रहे थे। वो मुख्तलिफ स्टेजेस वगैरह का गेम था। वो स्टेजेस क्रॉस करते गए, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, जैसे जैसे स्टेजेस बढ़ता रहे गेम मुश्किल होता चला गया। अब ये जनाब जब आखिरी स्टेजेस के करीब पहुंच गए तो वहाँ पर ये बेचारे फंस गए। अब इनका जहन उलझ रहा था, वो स्टेज जो सा वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे और उसी उलझन में वो उन्होंने क्या किया, उसको पॉज किया गेम को, पानी वगैरह पीने चले गए। अब जब पानी पी के वापस आए, उनके जहन में वही गेम का सिलसिला चल रहा था और जैसे ही उन्होंने गेम को आगे देखा तो जनाब वो तो स्टेज ही क्रॉस हो चुका था। अभी परेशान कि यार मैंने तो पॉज किया था और ये गेम तो मुझसे निकल ही नहीं रहा था, ये गेम कैसे निकल गया। वो समझो उसकी वालदा ने शायद ये किया हो, उसने ग्राउंड फ्लोर पे उसकी वालदा किचन में रोटी पका रही थी, उनको आवाज़ दी। वालदा जब आई तो सारा मामला उनके सामने रखे कि आपने खेला क्या? कह नहीं बेटा, अभी तो मैं आपके सामने आई हूँ। अच्छा, वो ये समझ नहीं था कि शायद ये बंटू मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा, मजाक कर रहा है शायद। तो वो कह रहे आप मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? नहीं मम्मा, मैं बहुत सीरियस हूँ। तो अब उसकी जो चेहरे पे जो परेशानी के आसार थे बंटू के, वो नुमायाँ थे। तो उसकी वालदा को भी फिक्र हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है। कह रहे नहीं आपका वहम होगा, देखो मैं खेल के दिखाती हूँ। उन्होंने क्या किया, गेम लिया अपने हाथ में और उसमें उन्होंने सिंगल प्लेयर को लॉगिन किया गेम को और जनाब वाली खेल शुरू किया। लेकिन वो देख के बड़ी हैरान हुई कि सिंगल प्लेयर लॉगिन होने के बजाय डबल प्लेयर लॉगिन हो गया। तो बहरहाल अपनी घबराहट का इजहार उन्होंने बंटू के सामने नहीं किया, गेम शुरू कर दिया।
گیم کافی دیر کھیلتی رہی. جب انہوں نے گیم کو پاز کیا لیکن وہ بجائے پاز ہونے کے گیم جو سیکنڈ پرسن کا گیم تھا وہ سٹارٹ ہو گیا, یعنی سیکنڈ پرسن کوئی گیم کھیلنے لگ گیا. وہ حیران پریشان, وہ بنٹو کو دیکھا, بنٹو ان کو دیکھیں, سمجھ گئے ایک دوسرے کی بات کی بھی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو وہ کہنے لگے نہیں بنٹو کوئی ایسی بات نہیں ہے, گیم میں کوئی پرابلم ہو گئی, آپ پریشان مت ہو, آپ شام کو آپ کے ڈیڈ آئیں گے نا, میں نیا گیم منگوا دوں گی آپ کو. تو اب جھوٹی تسلی ایک دوسرے کو دے کے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے. تو لیکن ان کا ذہن مسلسل اسی گیم کے رزلٹ پر جو یہ کیسے ہوا اور ان کے ساتھ جو ہوا وہ اس کے دھڑے میں لگا کہ یہ کیسے ہوا. دونوں بہرحال اپنے طور پر پریشان تھے. دوپہر کو کھانا کھا کر اور بنٹو کو کھانا کھلا کے انہوں نے بنٹو کو سلا دیا اس کے کمرے میں, اور جناب علی وہ نیچے ہال روم میں جا کے بیٹھ گئیں ٹی وی دیکھنے کے لیے. تو اب یہ جیسے ہی ٹی وی دیکھنے کے لیے بیٹھی ان کو احساس ہوا جیسے گیسٹ روم کی طرف سے یا کہیں ارد گرد سے کہیں آواز آئی ہے, اور کافی واضح آواز تھی. آواز کیا تھی؟ مما, جیسے کسی نے اس کو پکارا ہو. تو یہ ایک لمحے کی چونکی, سوچنے لگے کہ میں تو اس کو سلا کے آئی ہوں, یہ مجھے کیوں آواز دے رہا. تو وہ اٹھ کے گئیں اور دیکھا تو بنٹو سو رہا ہے بڑی گہری نیند. تو اب وہ چونکہ ان کے دل میں کوئی ہبڑ دبڑ ہو رہی تھی, انہوں نے کیا کیا, ان کو جگایا بنٹو کو, بنٹو آپ نے مجھے آواز دی تھی بیٹا. تو وہ کہنے نہیں مم, میں نے تو کوئی آواز نہیں دی, میں تو سو رہا ہوں. جب اس کی والدہ نے اس کو کہا نا کہ آپ نے تو شرارت سے بہرحال آواز دی ہوگی, آپ مان نہیں رہے میری بات کو. کہنے نہیں مما میں تو سو رہا تھا آپ کے سامنے. ہاں اگر آپ کو دوبارہ کوئی آواز آئے تو اس کی آواز پر دھیان مت دینا, اس کے کہنے پر مت جانا. یہ کہہ کے وہ کروٹ لی اور سو گیا. ابھی پریشان کہ یار یہ پتہ نہیں کیا بول رہا ہے. اچھا اس وقت تو اس کے ذہن نے مطلب وہ چیز جو اس نے کہی تھی وہ کلیئر نہیں ہو پائی. اب جا کے ٹی وی دیکھتے ہوئے کافی دیر سوچ وچار کرتی رہی, لیکن اس کو بہرحال سمجھ میں نہیں آئی, الجھن بن گئی اس کے لیے. بہرحال یہ اپنا ٹی وی میں لگی اپنے دماغ کو بہلانے کی کوشش کرتی ہیں. اب جناب یہ شام کو بنٹو کھیلنے کے لیے گیا, کھیل کر جب واپس آیا تو وہ الجھن جو دوپہر سے ان کے ذہن میں پل رہی تھی, تو وہ کہنے لگی بنٹو کو روک کے, بنٹو تم دوپہر میں کیا کہہ رہے تھے کہ اگر وہ آپ کو آواز دوبارہ دے تو آپ دھیان مت دینا, کیا مطلب ہے اس کا؟ کہنے میں نے کب کہا تھا مما؟ تو کہنے نہیں تم نے دوپہر کو کہا تھا. کہنے نہیں آپ کو وہم ہوا. وہ بھاگ کے اوپر چلا گیا. اب جناب جا کے اپنے کمرے میں اس نے واش روم کا رخ کیا اور جا کے نہانے کھڑا ہو گیا. اب واش روم کا دروازہ وہ عام طور پر بچے نہیں بند کرتے زیادہ, تو انہوں نے دروازہ کھلا ہوا تھا, بات لے رہے تھے. اب جناب ہوا یہ کہ یہ کیا نام ہے, ان کی والدہ خاموشی سے بالکل دبے پاؤں ان کے کمرے میں گئی, کیونکہ وہ جو واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ سے بہت پریشان تھی. وہ سن گن لینا چاہ رہی تھی کہ آخر یہ معاملات کیا ہے, یہ کیونکہ یہ ٹال رہا ہے مسلسل بنٹو ان کی کسی بات کو, جو بھی پوچھتی تھی وہ ٹال جاتا تھا بڑے پیار سے. اب وہ جناب جو دبے قدموں میں جب گئیں تو جناب باتھ روم کے بالکل جب قریب گئیں تو دیکھا تو اندر سے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی بات آ رہی ہیں. تو یہ ایک دم پریشان, تو اس نے جیسے دروازہ نوک کیا زور سے, تو ایک دم بنٹو نے دروازہ کھولا. تو نیچرلی وہ نہاتے ہوئے آیا تھا, تو وہ دیکھا اس نے والدہ کو, کہنے جی مما آپ ہیں؟ اچھا اچھا. تو کہنے کیا مطلب آپ ہیں, مطلب میرے علاوہ بھی کوئی ہے یہاں پر؟ تو کہنے نہیں میں ایسی بات کر رہا تھا. تو بہرحال اس نے کپڑے پہنے اور ان کو اسی سوچ وچار میں چھوڑ کے جناب یہ باہر نکل گیا. مطلب وہ اگنور کر رہا تھا والدہ کو, ان کے سامنے کوئی بات کرنا نہیں چاہتا تھا کسی بھی قسم کی بھی. تو وہ بھی اس چیز کا احساس ہو رہا تھا کہ یار یہ میرا جو بیٹا ہے یہ مسلسل مجھے بہلا رہا ہے. اب یہ شام کو اپنے روم میں جو گیسٹ روم بنایا تھا اس میں وہ کارٹون دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پر. اچھا یہ وہاں سے گزری تو اس نے کچھ عجیب سا محسوس کیا کہ ٹی وی چینل پر مطلب جو کارٹون چینل وہ چل تو رہے ہیں, 1 یا 2 منٹ کے بعد وہ چینل چینج کر دیتا ہے. تو یہ دوبارہ لگا دیتا تھا وہ چینل جو دیکھ رہا تھا. تو اب یہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ بار بار چینل کیوں چینج کیے جا رہے ہیں. اب بہت مطلب کنسوئی لینے کی پوائنٹ آف ویو سے بالکل دروازے کے قریب کھانا آ کے یہ کھڑی ہو گئی اور مسلسل مطلب غور و فکر کر رہی تھی. تو وہاں اندر سے نا ایک بنٹو کی جو آواز آئی نا اس سے وہ ایک دم چونکی,
تو कहने अरे देखने दो ना, मेरे को अपना चैनल देखने दो, मेरा कार्टून देखने दो ना, तुम बाद में देख लेना। तो ये जो चीज़ थी बंटू की, ये जो आवाज़ थी, जो सेंटेंस था, वो जनाब अली वो फौजिया को हिला के रख दिया। उसके पैरों के नीचे ज़मीन निकल गई कि ये बंटू किससे बातें कर रहा है। एकदम अंदर घुसी कमरे में जैसे घुसी ना, तो कह रही बंटू तुम किससे बातें कर रहे हो। कहने कि नहीं 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 मम्मा, मैं किसी से बातें नहीं कर रहा, आपको मतलब वहम हुआ है। और ये वहाँ से निकला और जनाब अली वो कोई कार वगैरह थी उनके पास या कोई खिलौना था उसके उनके हाथ में, वो लेके फटाफट ऊपर चला गया, ऊपर वाले कमरे में। ये वहाँ चला गया तो ये हैरान परेशान चारों तरफ कमरे को गौर से देखती रही, जायज़ा लेती रही, इनके समझ में कुछ भी नहीं आया। बंटू की वालदा ने ये ठान लिया था कि हर कीमत पर मुझे बंटू को पता लगाना कि ये आखिर बातें किससे करता रहता है। नेक्स्ट डे जनाब ये गई तो देखा शाम के वक्त वो अपने कमरे में वो जो टॉयज़ वगैरह होते हैं मुख्तलिफ, वो इनके पास रखे हुए थे। उनमें से एक कार होती है जिसके बैक साइड पे एक डोरी जैसी होती है, डोरी खींच के जब कार को छोड़ते हैं वो मैनुअल होती है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं होती। तो वो जैसी डोरी खींचते हैं और कार को छोड़ते हैं तो जब तक डोरी अंदर नहीं चली जाती वो जनाब कार भागती चली जाती है। तो 2-4 गज़ के फासले पे कार उसकी जो जिसे कहना चाहिए कि जो सिस्टम होता है वो रुक जाता है, तो वो भी कार भी रुक जाती है। तो ये बामुश्किल तमाम 2 गज़ कार भागी, एकदम किसी ने कार रोकी जो कि नज़र नहीं आ रहा था। जिसने कार रोकी वो नज़र नहीं आ रहा था चूँकि। तो इसकी वालदा जब आई उन्होंने कंसुम लेने की कोशिश की, दरवाज़े की झिरी हल्की सी खुली हुई थी, दरवाज़े की झिरी, उसमें झाँक के देखा कि ये कार चला रहा है और कार जिस सिमत को जा रही है 2-2.5 गज़ के फासले पे कार को अचानक रोक दिया जाता है और उसको मोड़ा जाता है, पलट के फिर दोबारा डोरी खींची जाती है और वो कार बंटू की तरफ भाग के आती है। ये एकदम आँखें फटी की फटी रह थी कि ये कैसे पॉसिबल है, वहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा, तो ये कार वहाँ से हैंडल कौन कर रहा है, यहाँ तो बंटू कर रहा है, उधर कौन कर रहा है। अब जनाब अली ये बड़ी टेंशन में, ये एक मज़ीद एक मसला नहीं, वो मसले मसाइल जो बढ़ते ही आ रहे थे उसको उलझनें बढ़ती आ रही थी। और वो उसको ऐसा लगता था जैसे वो हवा में किसी से बातें कर रहा है। लेकिन जब कार को देखा उसने, कार को किस तरह हैंडल किया जा रहा है 2 बच्चों के दरमियान, तो वो समझ कि नहीं, ये सिर्फ हवा का मामला नहीं है, ये कोई ना कोई इसके साथ है, लेकिन मुझे क्यों नज़र नहीं आता। इसकी वालदा ने उससे बर्दाश्त नहीं हुआ, एकदम दरवाज़ा झटके से खोला। तो दरवाज़ा जैसे झटके से खोला तो बंटू एकदम घबरा गया। कह रहे क्या हुआ माँ? कह रहे कि बंटू ये कार के साथ क्या मसला है? तुम कार को वहाँ पुश करते हो, कार आगे से पलट के वापस आ रही है, लेकिन जिस तरीके से वापस आ रही है ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ से कोई इसको रोकता है, रोक के इसको दोबारा चाबी भरता है और दोबारा आपकी तरफ भेज देता है। आखिर कौन है तुम्हारे साथ? कह रहे नहीं माँ, आपका वहम है, कोई ऐसी बात नहीं। एकदम कार उठाई है, सब स्पीड से दरवाजे से निकला जनाब और ऊपर के कमरे में जाके निकल गया। अब चूँकि ये महसूस कर रही थी कि ये मुझे इग्नोर कर रहा है, भाग रहा है मुझसे, तो ये इसके पीछे गई है। ऊपर एक हमने जाने लगी कि नहीं, मैंने आज तुझसे पूछ के ही छोड़ना है, कुछ भी हो जाए। और जैसी तेज़ी से ऊपर जाने लगी तो पीछे से इत्तेफाक की बात है डोर बेल बज गई। जैसी डोर बेल बजी तो ये पलटी। इस पलटने के दरमियान ही उसको एहसास हुआ जैसे नीचे से भागता हुआ कोई स्पीड से ऊपर गया है। और उसने ऊपर पलट के देखा तो आनन फानन जो भी ऊपर की इतनी स्पीड से गया था उसको देख ही नहीं सकी वो। अब उसका दम खुश्क, परेशान कि यार ये क्या चीज़ थी, ये एक नई चीज़ थी, मतलब कोई चीज़, कोई बंदा या कोई चीज़ एकदम शू करके उसके बराबर से निकली और उसकी नज़रों में भी नहीं आ पाई। बहरहाल वो दरवाजे पे गई, दरवाज़ा खोला तो एक कोरियर आया हुआ था, कोरियर रिसीव किया उसने और जनाब अली दरवाज़ा बंद कर बड़े एहतियात से ऊपर गई है, दरवाज़ा खुला हुआ था। तो अंदर से एक ही आवाज़ आई बंटू की, कह रहे शुक्र करो आज तो बाल बच गए, वरना मम्मा ने तो आज हमें पकड़ ही लिया था। उसके रोंगटे खड़े हो गए, कहने कि यार ये कौन है, किससे बातें कर रहा है। शाम में जनाब जब इनके शौहर नामदार घर तशरीफ़ लाए तो उनसे तमाम मामलात को डिस्कस किया। अब वो उसकी शक्ल देख के उनको यकीन नहीं आ रहा था, तो कहने लगे अच्छा ठीक है, अगर ये मामलात हैं तो ऐसा करते हैं कि बंटू को बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं, ना वो यहाँ रहेगा, ना वो हवा में बातें करेगा किसी से, ना उसके साथ ये मामलात होंगे जो आपके लिए परेशानी के सबब है। कहने लगे कि ठीक है, जैसे आप बेहतर समझें। अच्छा, अब जब रात का खाना खाया उन्होंने डाइनिंग टेबल पे, तो बंटू बैठा हुआ था तो उन्होंने वालिद साहब ने उसको
اپنے فیصلے سے آگاہ کیا کہ میاں بنٹو تیار ہو جائیے، کل ہم آپ کو بورڈنگ اسکول لے کے جائیں گے، تو وہاں پر آپ کو ایڈمیشن کروائیں گے، وہاں آپ وہاں پڑھیں گے۔ اب وہ بنٹو اس کو غور سے دیکھ رہا اپنے بابا کہ کیا کہہ رہا ہے یہ، کہہ رہے نہیں میرے کو نہیں جانا بورڈنگ اسکول۔ کہہ رہے کیوں نہیں جانا، میں جو کہہ رہا ہوں جانا ہے۔ اچھا یہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ یار کہہ تو دیا میں نے نہیں جانا، لیکن نا بورڈنگ اسکول میں مزہ بہت آتا ہے، اور مستیاں کرتے ہیں، خوب لڑکے ہوتے ہیں، خوب کھیلتے کودتے ہیں، گھر کی روک ٹوک نہیں ہوتی وہاں پر۔ اس کے ذہن میں یہ آیا نا، تو اس نے بولا اچھا ٹھیک ہے بابا میں چلوں گا، یہ کہہ کے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بمشکل تمام 5 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے، یہ واپس آیا، اور تو اس اسنا میں اس کے والدین اپنے بیڈ روم میں جا کے سونے کی نیت سے لیٹ گئے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ نوک کیا تو اس کے والد صاحب نے وہ دروازہ کھولا تو یہ اس کو دیکھتے بولتا ہے میں نہیں جاؤں گا بورڈنگ اسکول، وہ منع کر رہے ہیں۔ باپ اس کی شکل دیکھے، کہلے کون منع کر رہا ہے، کہلے بس منع کر رہے ہیں میں نہیں جاؤں گا۔ اور والد صاحب ہتھے سے اکھڑ گئے، انہوں نے ایک دم اس کو بازو پکڑا، اس کا اپنی طرف گھمایا اس کو، کہنے مجھ سے کھل کے بات کر لو، تمہارا تو باپ بھی جائے گا ایک دم، کیونکہ وہ پریشان ہو گیا تھا روز کی چک سے، ہر حالت میں جانا پڑا، یہ میرا فیصلہ ہے، آخری فیصلہ ہے، آپ تیاری پکڑو، کوئی بات نہیں سوچا دوسری۔ اب یہ ماں کی طرف دیکھے، ماں بھی بالکل روٹھی ہوئی، جیسے وہی پریشان تھی، اس کی پریشانی کی وجہ سے سارے معاملات ہو رہے تھے۔ بہرحال یہ جناب علی اسکول اس کو چھوڑ کے زبردستی آ گئے ایڈمیشن کروا کے۔ اچھا جیسے ہی یہ اسکول سے واپس آیا ایڈمیشن کروا کے بورڈنگ اسکول سے، تو جناب علی اس کے ایک آدھ دن کے اندر اس کو کسی کی ضروری کام سے آفس کی طرف سے کسی دوسرے شہر جانا پڑ گیا۔ اب مسز اسلم جب گھر میں اکیلی ہو گئیں تو ان کی جو ٹینشن تھی بظاہر تو لگ رہا تھا کہ وہ سکون آ گیا ان کو، کیونکہ بنٹو نہیں ہے، اب اس کی پریشانی بھی ختم ہو گئی، لیکن ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں مسلسل چلتا رہا۔ فوزیہ کی پہلی رات تھی جو اپنے بچے اور اپنے شوہر کے بغیر وہاں گزار رہی تھی، تو ابھی جیسی یہ بیڈ پہ لیٹی ہے تو بمشکل تمام 2-4-5 منٹ گزرے ہوں گے یا 10 منٹ گزرے ہوں گے، اس کو کچی پکی نیند میں تھی کہ ایک دم ایک آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اب آواز تو پہلے تو وہ سمجھ نہیں پائی کہ یہ میرے گھر سے آ رہی ہے یا باہر سے آ رہی ہے۔ جب اس کو احساس ہوا کہ نہیں یہ آواز گھر سے آ رہی ہے تو اس نے غور کرنا شروع کیا آواز ہے کس چیز کی۔ اب جب اس کو ایسا لگا جیسے کوئی چیز آپس میں کوئی ٹکرا رہی ہو، آپس میں کوئی چیز، تو اب یہ اٹھی بڑی ہمت کر کے، بہرحال یہ جناب بڑی احتیاط سے آواز کی طرف چل دی، پورے گھر میں دیکھا کہیں آواز کہاں سے آ رہی ہے، تو پتہ لگا جناب اوپر سے آ رہی ہے، اوپر گیسٹ روم کی طرف سے۔ اب یہ بڑی احتیاط سے گیسٹ روم میں گئی، وہاں پر جناب یہ بنٹو کے کھلونے خوب ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے، تو وہ جناب جب اندر گئی ہے جیسے ہی اس نے لائٹ جلائی ہے تو ایک دم وہ آواز جو تھی نا بند ہو گئی۔ اب چونکہ آواز جس طرح کی آ رہی تھی اس سے اس کو اندازہ ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی بچہ تالیاں بجا رہا ہو، تالیاں آپس میں کسی چیز کے ساتھ، مطلب ہاتھوں سے نہیں، ہاتھوں کے ساتھ کچھ اور بھی چیز تھی جو آپس میں ٹکرا رہی تھی، جیسے 2 پلیٹیں آپس میں ٹکراتی ہیں اس طریقے سے۔ اب وہ غور کر رہی، سارے کھلونے کو بڑے غور سے اس نے دیکھا، مشاہدے کے پوائنٹ آف ویو سے اس نے دیکھا ایک کھلونا جو اس کو مشکوک لگا، جس سے اس کو لگ رہا تھا کہ یہ چیز ہاں ہو سکتی، وہ ایک منکی تھا جس کے ہاتھوں میں ایک چھوٹی وہ اسٹیل کی چھوٹی پلیٹیں تھیں، تو جناب وہ پلیٹیں آپس میں ٹکرا رہی تھیں۔ وہ ساری سچویشن سمجھی کہ یار یہ کھلونا بج رہا تھا، لیکن چونکہ شک شبہ تھا اس وقت بج نہیں تھا۔ ہاں اس نے اس کے ہاتھوں کی پوزیشن کو غور سے دیکھا تو وہ جو دونوں ہتھیلیاں تھیں وہ آپس میں ملی ہوئی تھیں، یعنی تالی بجاتے وقت اس کا ہاتھ اس طرح ملا ہوا تھا، اور وہ رک گیا۔ اس نے کیا لائٹ کو آف، لائٹ آف کر کے جیسے جانے لگی ایک دم دوبارہ وہ کھلونا بجنے لگ گیا، وہ ایک دم پلٹی، دوبارہ لائٹ آن کی، اب دوبارہ اس کو غور سے دیکھا کھلونے کو تو باقی سب نارمل تھا، لیکن ایک چیز جو تھی وہ اس کو اب نارمل لگی، اور وہ تھی جناب کہ پہلے جب اس نے ہاتھوں کو دیکھا تھا تو ہاتھوں کو آپس میں ٹکراتے ہوئے یعنی قریب میں ملے ہوئے دیکھا، جبکہ دوبارہ جب دیکھا تو وہ ہاتھ کھلے ہوئے تھے، وہ تالیاں بجا رہا تھا، لائٹ آف تالیاں اسٹارٹ، لائٹ آن تالیاں بند۔ اس نے ایک دفعہ پھر اس نے کیا، اب ہوا یہ کہ جب اس نے دوبارہ آف کیا بٹن کو یہ دیکھنے کے لیے اب دوبارہ تالی بجے گی، کنفرم ہو جائے گا، لیکن اب کہ وہ تالی نہیں بجی، تو کافی دیر رکی، پھر اس نے خاموشی سے دروازہ بند کیا اور باہر آ گئی۔
تو اب وہ ادھیڑ بن میں سمجھ گئے کہ یار یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کھلونا کون بجا رہا تھا، کیونکہ مینول کھلونا تھا، آٹو تھا ہی نہیں وہ، اسی ادھیڑ بن میں وہ نیچے آ گئی۔ اپنے بستر پہ سونے کے لیے سے نیے سے لیٹی ہی تھی، بمشکل تمام 15-20 منٹ گزرے ہوں گے اس کو سوئے ہوئے، کچی پکی نیند میں تھی۔ اس کو ایسا لگا نیند میں کہ جیسے کوئی بچہ رو رہا ہے، اور زور زور سے رو رہا ہے، اور اس طرح رو رہا ہے جیسے اس میں رونے کی طرح سسکی بھی لے رہا تھا، اونچی چیز آواز میں وہ سسکی بھی لے رہا تھا۔ کانوں میں یہ آواز پڑی تو وہ گھبرا کے ایک دم اڑ گئی کہ میرے گھر میں تو کوئی بچہ ہی نہیں ہے، یہ کون رو رہا ہے؟ یہ سوچا اس نے کہ شاید باہر سے آواز آ رہی ہے۔ اس نے بولا نہیں، یہ باہر سے بھی نہیں آ رہی ہے، میرے گھر سے بھی نہیں آ رہی، میرے کمرے سے آ رہی ہے۔ اب یہ اٹھ کے پورے کمرے میں جائزہ لیا اس نے۔ اب یہ اپنی الماری کے قریب جب پہنچی تو وہاں اس کو بہت ہی کلوز وہ آواز لگی، تو اس کو احساس ہو گیا کہ جناب الماری کے اندر سے آواز آ رہی ہے۔ اب اس نے کیا کہ الماری جو سی وہ کھولی، الماری کھولی تو آواز اور واضح ہو گئی، اٹ مینس کہ الماری کے اندر ہی معاملات تھے۔ اب اس نے دروازے کھولی الماری کے ایک کر کے اوپر سے نیچے، پہلی کھولی کوئی آواز کی تبدیلی نہیں، دوسری کھولی، تیسری کھولی، سب سے آخری الماری کی جو دراز تھی وہ نہیں کھولی، باقی سب کھول کے چیک کر لیا، اس میں کچھ نہیں، ساری درازیں بند کی۔ وہ آخری الماری کی جو دراز کھولی تھی نا تو اس میں ایک دم آواز تو بند ہو گئی رونے کی، لیکن سسکیوں کی آواز اتنی شدید نہیں تھی جیسے پہلے آ رہی تھی۔ اب یہ پریشان کہ یار یہ کیا بکواس ہے، کون ہے یہ، بیٹا تو میرا چلا گیا، اب یہ نئی نئی مصیبتیں کہاں سے آ رہی ہیں۔ اس نے زور سے لات ماری الماری کے اس دراز پر، تو وہ آواز ایک دم آنا بند ہو گئی۔ تو اس نے کیا کیا، الماری کے دروازے کو زور سے پٹ کو بند کر دیا۔ تو جیسی پٹ بند ہوئے تو ہنسنے کی آواز آئی، تو وہ چیخنے لگی اس کو کہ باز نہیں آؤ گے، کون ہو تم، یہ وہ۔ دل کی بھڑاس نکال کے وہ اپنے کمرے میں یعنی بیڈ پہ جا کے تھوڑی دیر کے بعد وہ سو گئے۔ ابھی سوئے ہوئے اس کو تھوڑی دیر گزری تھی تو اس کو ایک نئی آواز آئی، جیسے بچہ کو بس سے ہنس رہا ہے۔ اب زور زور سے ہنسنے کی آواز ہے، اور وہ ہنسنے کی آواز جناب اس کے بیڈ کے نیچے سے آ رہی ہے۔ بہت کوشش کر رہی تھی وہ کہ اپنے غصے کو کنٹرول کرے، لیکن مجبور تھی وہ، کیونکہ بہت زیادہ وہ فیڈ ہو گئی تھی، یعنی دماغ جو سا کام نہیں کر رہا تھا، آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ بہر یہ نا پورے کمرے میں چلتی پھر رہی ہے وہ آواز، اور جناب علی ایسے ساتھ ساتھ آوازیں آ رہی ہیں جیسے نا کوئی چیز، کسی چیز پر انسان ہاتھ مارتا ہے، کھڑکی دروازوں میں ہاتھ مارتا ہے، اس طریقے سے آوازیں بھی آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ ہنسنے کے۔ یہ دو آوازیں مسلسل جو آ رہی تھیں، اس کے دماغ پہ یہ آوازیں لگ رہی تھیں، تو یہ بڑی مطلب پریشان۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کس طرح اس چیز سے جان چھڑائے، اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، وہ فوراً گیسٹ روم میں گئی اور وہاں جا کے ٹی وی آن کر دیا، اور وہاں پر اس نے لگا دیا کارٹون چینل۔ کارٹون چینل جب لگایا تو اس کی آواز تھوڑی سی بڑھا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جناب وہاں سے وہ نکلی اور نیچے آ گئی۔ وہ گیسٹ روم کا دروازہ بند ہونا تھا تو وہاں سے نیچے سے ساری آوازیں غائب۔ پوری رات بڑے سکون سے اس کی گزری ہے، آرام سے سکون سے سوئی ہے، چونکہ کارٹون اس کو آواز کو بہت پسند تھے، وہ یہ کمزوری سمجھتی تھی وہ۔ اچانک اس کے ذہن میں آئے تو اس نے عمل درآمد کیا اور اس سے فائدہ اٹھایا۔ اب جناب جیسے ہی اسلم صاحب واپس آئے تو اس نے تمام کارروائی جو بھی اس کے پیچھے معاملات ہوئے تو ساری کی ساری ڈیٹیل سے ان کو بتایا۔ اب اسلم صاحب ان کی شکل لگے، ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ یار یہ کیا بول رہی ہے، کبھی یہ کہتی ہے کہ یوں ہے، بیٹا کو میں نے وہاں بھیج دیا، اب یہ کہ نہیں اس نے کٹا کھول دیا۔ وہ عاجز سا آ گیا تھا، کہ یار سو جاؤ یار، میں تھکا ہوا ہوں، یعنی اس کی باتوں سے اندازہ ہوتا کہ وہ اس کی باتوں پہ یقین ہی نہیں کر رہا تھا۔ اچھا، اب چونکہ فوزیہ صاحبہ نے چونکہ بہت کوشش کی ان کو بات سمجھانے کی، بتانے کی، لیکن ان کو یقین نہیں آیا، تو یہ اسی اثنا میں ان کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ جیسی ہی لگی ہے، ان کو ایسے لگا جیسے ان کے کان کے قریب کوئی آ کے آہستہ سے بولتا ہے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، اس کو گھر بلا لو، میرا بھی اس کے بغیر دل نہیں لگ رہا۔ اب 2-3 دفعہ جو یہ بات ریپیٹ کی گئی تو ایک دم وہ اس کی آنکھ کھل گئی، چیخ مار کے اس نے جیسی اس کی آنکھ کھلی تو اس کا شوہر بھی ایک دم ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھا، کہ کیا ہوا؟ کہ میں نے خواب میں دیکھا ایسے کہ بھئی وہ نا کوئی مجھے کہہ رہا ہے کہ بھئی اس کی طبیعت خراب ہے، اس سے گھر بلا لو، میرا بھی دل نہیں لگ رہا۔ کہ یار تمہارے تو ذہن پہ سوار ہو گئی یہ بات، اور کوئی بات نہیں ہے، تم تو بلا وجہ نہ پریشان کر رہی ہو مجھے اب،
پہلے بیٹے کو یہاں سے نکال دیا، اب اس کو بولے بلا کے لاؤ، یہ طبیعت خراب ہے. پتہ نہیں کہاں سے یہ باتیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں. ارے اگنور کرو، لیٹو، سو جاؤ، بس ذہنی ٹینشن ہے، آپ کو سکون کی ضرورت ہے. یہ کہہ ہی رہا تھا، فون بجا تو یہ محترمہ، کیونکہ تپی ہوئی تھی، ان کی بات پہ کوئی یقین نہیں کر رہا تھا وہ، تو وہ اٹھ کے گئی، وہ فون اٹینڈ کیا جب، تو جناب وہاں سے آواز آئی کہ میڈم میں بورڈنگ اسکول سے بات کر رہا ہوں بنٹو کے. تو بنٹو کی طبیعت خراب ہو گئی اچانک، شاید آب و ہوا اس کو راس نہیں ہے یہاں کی، تو آپ نہ ایسا کریں، کچھ عرصے کے لیے اس کو اپنے گھر لے جائیے. یہ آ کے اس نے اپنے شوہر کو بتایا. شوہر نے اس کی شکل دیکھی کہ یار ابھی تھوڑی دیر پہلے تو یہ بتا رہی تھی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، یہ اور یہ فون بھی آ گیا. اب یہ دونوں ایک دوسرے کی شکل ہی دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک آواز آئی گیسٹ روم سے، اور وہی تھی جناب، وہی منکی کے تالی پیٹنے کی. تو ایک دم چونکا وہ، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے وہ منکی کے تالی پیٹنے کی آواز کو اس نے بتایا کہ ایسے ایسے آواز آئی تھی اور میں گئی یوں. تو اس کی بات پہ یقین نہیں آتا. اب دو باتیں تو کلیئر ہوگی، ایک دم اس کو یقین آ گیا نہیں، اس میں کچھ نہ کچھ حقیقت ہے. میری وائف بہرحال اس عمر میں پاگل بہرحال نہیں ہو سکتی. اس نے چابی کار کی اٹھائی، فٹافٹ یہ دونوں نکلے جناب علی. اسی وقت یہ رات کے تیسرے پہر بورڈنگ اسکول پہنچے، وہاں سے بچے کو لیا جس کی طبیعت کافی خراب تھی، گھر پہ لائے، اور 4-5 دن اس کو، یعنی دونوں نے لگاتار اس کی خوب تیمارداری کی، تو وہ کافی بہتری کی طرف آنے لگ گیا. تو ایک تو ماں باپ کے دور رہنے کا غم، پھر اس کا جو جس طرح کا ماحول کریٹ ہو گیا تھا اس کے گھر پہ، تو وہ بھی اس کو نہیں مل رہا تھا وہاں پر. اگرچہ مستیوں کے خواب کو دیکھتا وہ وہاں چلا تو گیا تھا، لیکن وہاں پر ایسا کچھ تھا نہیں، تو اس چکر میں وہ بیمار ہو گیا. بہرحال جب 2-3 دن گزر گئے، انہوں نے ایک پل کے لیے بھی اس کو اکیلا نہیں چھوڑا. تو اب یہ جب بنٹو صاحب کو تھوڑا سا ہوش آیا، کچھ تھوڑی سی بہتری آئی، تو ان کے کانوں میں رونے کی اور سسکنے کی آوازیں آئیں. تو ایک دم چونکا، اس نے دیکھا اس کی ماں بیٹھی ہوئی رو رہی ہے اور بولے جا رہی ساتھ ساتھ، آخر میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے، میں تو اس گھر کے لیے ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہوں، میں نے اس گھر کے لیے ہمیشہ اچھا ہی کیا ہے نا، تو پھر میرے ساتھ ہی کہ کیوں ہوتا ہے ایسا برا، ہے نا. تو وہ مطلب بنٹو نے اس کو دیکھا، اور اس نے دوسری طرف کروٹ لے کے اچانک ہی دوسری طرف کسی سے کہا کہ نہیں کرو نا، دیکھ نہیں رہے کہ مما رو رہی ہیں، نہیں کرو پلیز. اوہ، بنٹو کی والدہ ہتے سے اڑ گئی. وہ جو منہ میں آیا طوفان انہوں نے ایک دم شروع کر دیا کہ کس سے باتیں کر رہے ہو بنٹو، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہاری ماں رو رہی ہے اور تم اس سے باتیں کر رہے ہو جس کی وجہ سے اس کی زندگی، یعنی میری زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور اس نے میری زندگی کو روک لگا دیا ہے نا. میں نہ سو سکتی ہوں، نہ جاگ سکتی ہوں، نہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکتی ہوں، اس نے میری زندگی کو روک لگا دیا اور تم اس سے باتیں کر رہے ہو. ارے بھائی، یعنی جو اس کے منہ میں آیا وہ اس نے اظہار کیا. تو بنٹو بڑے پیار سے بولا، نہیں مما میں نے سمجھا دیا، وہ اب آپ کو پریشان نہیں کرے گی. لیکن اس کی والدہ کے ڈائلاگ جو ان سے وہ بند نہیں ہوا. وہ مسلسل ایک ہی سوال پہ زور دے رہی کہ آخر مجھے کوئی کیوں پریشان کر رہا ہے. تو بنٹو اگرچہ عمر میں کافی چھوٹا تھا، ایسی باتیں اس کو وہ نہیں مطلب سوچنا چاہیے تھی، لیکن چونکہ اس کے ساتھ یہ معاملات گزر رہے تھے تو اس لیے وہ بولا کہ مما آپ نہ مطلب پریشان نہیں ہو، میں نے اس کو سمجھا دیا ہے، اب ایسا نہیں ہوگا. کہہ رہے پھر وہی بات، پریشان نہیں ہو، مجھے بتاؤ تم باتیں کس سے کرتے ہو. تو اس کے منہ سے نکلا، آپ ہی سے. آپ ہی سے؟ تو آپ ہی مجھے کیوں نظر نہیں آتی، آپ ہی تمہیں ہی کیوں نظر آتی ہے، مجھے کیوں نظر نہیں آتی، میں نے اس کو کیا بگاڑا ہے، صرف تمہیں ہی دکھائی دیتی ہے. تو بنٹو نے بڑے معصومیت سے کہا کہ مما اس لیے کہ جب آپ کو اسے دیکھنے کا وقت تھا تو آپ نے اس کو دیکھا نہیں، تو اس لیے وہ مجھے دکھائی دیتی ہے. یہ سن کے بڑی حیران ہوئی، اب اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ کیا کہنا چاہتا ہے یہ. سلسلہ ایسا تھا کہ فوزیہ دراصل بنٹو کی اور اس کی ایک بہن بھی تھی جس کی یہ سوتیلی والدہ تھی. اگرچہ یہ بہت خاتون، نفیس خاتون تھی، ہر طریقے سے خیال رکھتی تھی بچوں کا، لیکن شادی کے شروع کے دنوں میں اسلم صاحب کو جناب علی کسی ضروری کام سے دوسرے شہر جانا پڑ گیا آفس کی طرف سے. اب جناب یہ آفس کی طرف سے جب یہ دوسرے شہر گئے تو وہاں ان کو 1-2 دن لگ گئے. تو جس دن وہ پہلے دن وہاں گئے تو اس دن اس کی جو بیٹی تھی، جو فوزیہ کی جو بڑی بیٹی تھی سوتیلی، یعنی منٹو کی بہن،
جو سے کہا وہ 2-3 سال 4 سال بڑی تھی، وہ دراصل شدید بیمار ہو گئی آنن فانن۔ اچھا کئی بیماری ایسی جو آنن فانن ہوتی ہیں اور جناب وہ جان پر بن جاتی، جیسے ڈائریا۔ بچوں کے لیے یہ بڑی انتہائی خطرناک بیماری ہے، تو یہ ڈائریا انسان ہوا تو گھنٹوں میں ختم کر دیتا ہے انسان کو، پانی جسم کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی کوئی چیز کو لگی تھی، تو اچھا اس نے اس بیماری کو اس کو اتنا سیریس نہیں لیا۔ اس کی والدہ نے بولا معمولی نوعیت کا ہے یہ، میں صبح اس کو ہاسپٹل لے جاؤں گی، یہ سوچ کے اس نے اگنور کر دیا، اور وہی اگنور کرنا اس کے لیے اس کی جان جانے کا سبب بن گیا۔ وہ بیمار ہوئی، اتنی شدید ہو گئی رات کو کہ جناب وہ انتقال کر گئی۔ بہرحال اب یہ چیز جو تھی، بنٹو چونکہ ہر چیز دیکھتا تھا، اس کو سنتا تھا تو سمجھتا تھا، لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ اب کیونکہ وہ ہر چیز سمجھ رہا ہے، اب دنیا سمجھتی ہے کہ وہ بنٹو کی بہن ہے، اس کا انتقال ہو گیا، اب وہ یہاں سے دور چلی گئی ہے، لیکن دراصل وہ ہمیشہ بنٹو کے ساتھ ہی رہی، اور جناب علی اب تک وہ بنٹو کے ساتھ ہے، ساتھ کھیلتی ہے، ساتھ ہنستی ہے، ساتھ بولتی ہے، باتیں کرتی ہے۔ تو الغرض یہ کہ اس کا آپس میں اپنے بھائی سے بے انتہا اٹیچمنٹ تھی، تو وہ جناب علی بنٹو کے ساتھ ہی مستقل طور پہ رہ رہی تھی۔ یہ جناب علی آج کا جو قصہ تھا مجھے تو بہت پسند آیا۔ آپ مجھے اپنی رائے دیجیے کہ آپ لوگوں کو یہ قصہ کیسا لگا۔ برائے مہربانی نئے ویورز چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، ویڈیو پسند آئے تو لازمی لائک کیجیے، کمنٹس ضرور دیجیے، اور جناب علی جو بھی آپ کے اپنے قصے ہیں یا جو واقعات ہیں وہ آپ اپنا تحریر کر کے مجھے اسکرین پر آئے ہوئے جو جی میل اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ مجھے لازمی اس کو سینڈ کر دیجیے، تو میں انشاءاللہ جتنی جلدی ممکن ہو سکا میں آپ کی کہانی کو بھی آن لائن لازمی کروں گا۔ تو اس کے ساتھ ہی پروفیسر شمس الحسن کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔